बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं, आपसे शेयर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें भी हैं। सियासी सूरत हाल से ज़्यादा जो है वो है मुआशी सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का जीना महाल हो चुका है और काफ़ी हालात ख़राब हैं लोगों के। और उसकी कुछ हमने तस्वीर, बल्कि उसकी झलक जो है वो हमने ईद के मौके पे भी देखी कि ईद के मौके पे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद खाली हो जाया करता था और लोग जो हैं यहाँ के मकीन अपने अपने आबाई शहरों में, आबाई गांव में जाते थे और ईद मनाते थे अपने बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, और अपने जो उनके शहर हैं, आबाई शहर। लेकिन इस बार देखा गया कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, बड़े शहर यहाँ तक के जहाँ पे मुखय्यर हजरात रहते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो भी ईद मनाने मेजॉरिटी जो है वो नहीं जा सकी। और उसकी वजह ये बताई गई कि जनाब पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीज़ल बहुत महंगा हो चुका है और जो किराए हैं वो महा बढ़ चुके हैं। न सिर्फ ये, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दफ़ा ईद मनाने नहीं गए, बल्कि अपने अपने जहाँ मुलाजमत इख्तियार कर रहे हैं वहीं पे ही उन्होंने ये ईद मनाई। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न राना सनाउल्लाह साहब भी बता चुके हैं और हुकूमत की जो मुआशी टीम है वो भी बता चुकी है, और वज़ीर ख़जाना भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार साहब को लाने की तैयारियां की जा रही हैं और इसहाक डार साहब को लाने की वजूहात कुछ और भी हैं, और उसकी वजह शहबाज शरीफ साहब पे चेक रखना है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम सफदर साहिबा की तरफ से। इसलिए ये ज़्यादातर जो इकोनॉमी का बताया जा रहा है, लेकिन सियासी सूरत हाल ज़्यादा है। इसके साथ साथ श्रीलंका में क्या हुआ है जी? श्रीलंका के अवाम ने वज़ीर आज़म हाउस जला दिया, और न सिर्फ जला दिया बल्कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस उनके बेडरूम तक रसाई हासिल की और वहाँ पे रेसलिंग नौजवान खेल रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के बेडरूम में। और ऐवान सदर जो है वहाँ पे सदारती महल जो श्रीलंका का, वहाँ पे अवाम का कब्ज़ा है। वहाँ पे अवाम गए, लाखों की तादाद में चले गए, और उनका स्विमिंग पूल जिस तरीके से इस्तेमाल किया अवाम ने, और अवाम निकाल रहे हैं गुस्सा अपना मुकम्मल तौर पे कि जो कुछ भी उनके साथ ये हुआ है, ये सारी सूरत हाल बताई जा रही है। उसकी वजूहात उससे मिलती जुलती सिचुएशन जो है वो यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी इकॉनमी की सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे भी श्रीलंका में इस वक्त बता दूं कि पेट्रोल ख़रीदने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो कम हो चुके हैं और वो माइनस पे जाने वाले हैं, और उनका कौमी ख़जाना खाली हो चुका है, और इसीलिए प्राइवेट गाड़ियों पे भी पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे गरीब आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास होती थी, एक मिडिल क्लास होती थी, अपर मिडिल क्लास होती थी, तो अब लोअर मिडिल और अपर मिडिल, इन सब क्लासों का सत्यानाश हो चुका है, और उनके पास अब हालात जो हैं वो हैंड टू माउथ है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ी, बल्कि यहाँ की जो बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं, और 28-30 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली जा चुकी है। गैस जो है उसकी कीमतों में 335% इजाफा फैसला कर लिया गया है। तो जब इतनी बुरी हालत होगी और आवाम जो है वो नक्को नक हो जाएगी और मजबूर हो जाएगी, क्राइम रेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी डकैती में इजाफा हो गया है, और उसकी वाहिद वजह यही है कि लोगों के पास खाने को, अपना मामूल की ज़िंदगी गुजारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कई गुना ज़्यादा, बल्कि 100 गुना से भी ज़्यादा, 200 गुना तक महंगाई बढ़ी है पिछले सिर्फ एक 8 हफ्तों में, 8 से 10 हफ्तों में, जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है। और सैकड़ों यानी कि 100 टाइम महंगाई बढ़ी है, डबल से ट्रिपल चीज़ों की कीमतें हो गई हैं, जबकि तनख्वाहों में इजाफा, जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा महज चंद रुपए का हुआ है, 15% इजाफा हुआ है, और उसकी कोई वक़्त नहीं है। इसलिए श्रीलंका में भी इसी तरह की सिचुएशन थी, और श्रीलंका में कुछ संभालने वाला कोई नहीं था, और वहाँ पे जो मनाजर देख रहे हैं, इससे भयानक मनाजर किसी और मुल्क में अभी तक नहीं देखे।
ایوان صدر پہ عوام کا قبضہ، وزیر اعظم ہاؤس جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا، اور وہاں کے کوئی پرسان حال نہیں۔ تو یہی پاکستان میں اس وقت مہنگائی وہی اسی ریشو سے بڑھ رہی ہے، لوگ مقروض ہو چکے ہیں، بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، گیس جو آنے والے دنوں میں ابھی سے وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود، تمام شرائط ماننے کے باوجود IMF کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ تو ایک پولیٹیکل بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف عوام کا جو سری لنکا میں ہم نے دیکھا، عوام کا جو غصہ وہ اسی لیے تھا کہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ پرتعیش زندگی گزار رہے تھے، ان کی حکومت، ان کی کابینہ، ان کی اشرافیہ، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اور یہ جب یہ چیز ہوتی ہے، جب تفریق بڑھتی ہے، فرق بڑھ جاتا ہے، طبقاتی تقسیم بڑھتی ہے، اور غریب غریب تر ہوتا ہے اور امیر تر ہوتا ہے، تو اس سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی لاٹ ہے اشرافیہ کی، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، اور سرکاری وسائل ہیں، سب کچھ ہے، اور نہ ان کی گاڑیاں کم ہوئیں، نہ ان کی بجلی کا بل کم ہوا، نہ ان کا گیس کا بل کم ہوا۔ وہ سب کے سب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاستی مہمان ہیں، حکومت کے مہمان ہیں، حکومتی اخراجات پر پڑ رہے ہیں، اور عوام الناس کے ٹیکس پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سوچ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو رجیم چینج والا کام کیا گیا، اس کے بعد مزید جو ہے یہ آہستہ آہستہ لاوا پک رہا ہے، جو سمجھا نہیں جا رہا، لاوا پک رہا ہے عوام الناس میں، عام شہریوں میں، اور اس کو صرف ایک خدا نخواستہ کسی نے چنگاری لگا دی، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، تو پھر حالات خراب سے خراب تر ہوں گے۔ لوگوں کی فرسٹریشن سری لنکا سے بھی زیادہ ہے، یہاں پہ ڈپریشن وہاں سے زیادہ ہے، سٹریس وہاں سے زیادہ ہے، لیکن اب تک جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں اس وقت ہیں جی آپ کے عمران خان صاحب، جن کو آپ لوگوں نے فارغ کیا۔ عمران خان صاحب ہیں، وہ ہیں اس وقت اپوزیشن میں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کی کال کا، کہ الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، موجودہ سیٹ اپ کو فارغ کیا جائے، اور نئے الیکشن کی طرف جائیں، اور لوگ جس کو پسند کریں، لوگ جس کو منتخب کریں، ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اقتدار ان کو سونپ دیا جائے، کیونکہ جو رجیم چینج آپریشن والا نیریٹو تھا وہ لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے، اور لوگوں میں مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے۔ اب لیکن جو محسوس ہو رہا ہے، وہ لالی پاپ تو دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، لیکن اس کے بعد مزید کوئی بہتری کے اقدامات کوئی نہیں کیے جا رہے، اور اس کی ریزن ہمیں پھر میڈیا میں بھی نظر آتی ہے، کہ میڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مار پٹائی ہو رہی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کو خاص طور پہ بہت زیادہ دبا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ تو اب آپ اپنی مرضی کا پروگرام بھی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے آپ ہیڈرز نہیں لگا سکتے پروگرام کے دوران، ٹائٹل سب ٹائٹل تک نوٹ کیے جا رہے ہیں، ٹکر تک نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ تو سچویشن بہت ہی گھمبیر ہے، اور یہ جو جبر ہے، یہ جو حبس ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ اور 17 جولائی کا اگر فیصلہ، جو کہ اب تمام تر سرویز کے 16 سے 18 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اور اب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت مسیحا سمجھا جا رہا ہے عمران خان کو، ان کی جماعت کو، اور جو اس وقت عوام جس کو ظالم سمجھ رہی ہے، وہ حکمران طبقہ ہے جو اس وقت اقتدار پر قابض ہے، اور جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اور ایک مراسلے کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا، یہ عوام جو ہے اس کو اڈاپٹ کر چکی ہے اس نیریٹو کو۔ لیکن عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو رہا، اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے اللوں تللوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے معاملات سارے اس مراسلہ کمپنی نے اپنے سارے مسائل حل کر لیے، نیب آرڈیننس ختم کر دیا، تمام پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ تبدیل کر دیے، آرڈیننس قانون تبدیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، چیئرمین نیب فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ نیا چیئرمین لگانا نہیں ہے، اور جب تک کہ یہ مقدمات جو ہیں کسی کھاتے میں نہ لگ جائیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی گئی، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم کر دیا گیا،
یہ سب معاملات اب عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں اور اعلیٰ ترین عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں انہوں نے یہ سارے جو آئین میں ترامیم قوانین کر دی گئی ان کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ بھی ابھی آنا ہے، تو اس کے باوجود اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو عوام کو ریلیف ملتا ہے وہ انتخابات کے ذریعے ملتا ہے، اور اب تک جتنے بھی روڈ شوز ہوئے، ٹی وی پروگرام، مختلف ٹی وی اینکرز گئے، فیلڈ میں گئے اور انہوں نے جو پروگرامز کیے اس میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، اور اس وقت جو اقتدار پہ اس وقت اشرافیہ جو قابض ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ سمیع ابراہیم کو کیسے پٹائی کروانی ہے، ایاز امیر صاحب کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ اب سمیع ابراہیم صاحب پہ جو حملہ کروایا گیا وہ بالکل ایک نیا سکرپٹ تھا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا سکرپٹ تھا۔ اس سکرپٹ کے تحت یہ جو خواجہ سرا ہیں وہ گئے، انہوں نے ان سے پیسے مانگے، اور جیسے امداد کے طور پہ مانگتے ہیں وہ پیسے دینے کے لیے رکے، اس کے بعد ان پہ حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے خاص طور پہ میں نے بھی دیکھی، اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک آدمی جو ہے وہ پیچھے کھڑا موبائل سے فوٹیج بنا رہا ہے، اور وہ فوٹیج اس لیے بنا رہا ہے، پلان یہ تھا کہ جیسے ہی سمیع صاحب جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے اور وہ کوئی دو چار اس کو تھپیڑے ماریں گے، یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، سیکورٹی والا ہے ان کے بول ٹی وی کا، وہ آ کے اس کو قابو کرے گا، تو اس فوٹیج کو، کیونکہ وہ فوٹیج کا اینگل جو ہے وہ بالکل دوسری طرف کا ہے، اس فوٹیج کو استعمال کیا جائے گا کہ دراصل سمیع ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے ان راہگیروں پہ، یا یہ جو مانگنے والے ہیں یا خواجہ سرا ہیں، ان پہ حملہ کیا، ان پہ تشدد کیا۔ ساتھ ہی پولیس اسٹیشن تھا، انہوں نے فوراً پولیس اسٹیشن جانا تھا اور پولیس نے پہنچنا تھا، لیکن شاید یہ اطلاع پہلے سے موجود تھی کہ اس طرح کا انسیڈنٹ آنا ہے۔ سمیع ابراہیم سے بات ہوئی میری، تو انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے تو پولیس خود ہی آ گئی، اور بول ٹی وی میں آ کے ایس ایچ او صاحب بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا کہ یہاں پہ کیا ہوا، ڈی ایس پی صاحب کا بھی رابطہ ہو گیا فوراً۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ساری جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارا جو بول ٹی وی کا متعلقہ محکمہ ہے وہ ساری کی ساری سیکیور کر چکا تھا، سیف کر چکا تھا، اور جس میں ہر چیز واضح طور پہ نظر آ رہی تھی۔ اور وہ چیزیں جب دیکھیں پولیس نے، تو پولیس نے اطلاع دی اوپر، کیونکہ اوپر والے پوچھ رہے تھے کہ کیا بنا، بندہ قابو آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ یہ عید سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کو بھی عید جیل میں ہی منانا تھی، لیکن بھلا ہو اعلیٰ عدلیہ کا، ماتحت عدلیہ کا، کہ انہوں نے اس وقت زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا، اور وہ سارے کا سارا پلان ناکام ہوا، اور عمران ریاض نے عید اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائی، اور بڑے پرسکون طریقے سے منائی۔ اور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جسٹس علی باقر نجفی صاحب، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے راول پنڈی کے جج پرویز خان صاحب کو، اٹک کے جج یاسر تنویر صاحب کو، اور لاہور سول لائن کے جج جنہوں نے مقدمہ ہی خارج کر دیا، ایف آئی آر ہی خارج کر دی کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، بیس لیس کیس ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک اچھا فیصلہ دیا۔ تو اس کے فوراً بعد، یعنی ادھر سے عمران ریاض صاحب رہا ہو رہے ہیں، اور چند گھنٹے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب پہ لاہور میں، اسلام آباد میں حملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپس میں چیزیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن سمیع صاحب نے ایک اچھا، وہ کہتے ہیں کہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، فوراً وہاں سے نکلے اور واپس اپنے آفس چلے گئے۔ تو یہ اس طرح کی ترجیحات گورنمنٹ کی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ سری لنکا کے حالات دیکھیں اور ڈریں، کیونکہ عوام جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، عوام کی طاقت، عوام کا رد عمل، عوام کا غم و غصہ، عوام کا غیظ و غضب ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جب عام شہری اٹھ کھڑا ہو تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ مشورہ ہے کہ تمام ہماری جو اشرافیہ ہے اس وقت اقتدار پہ، اقتدار جن کو ملا ہوا ہے، جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ہر طرح کی اشرافیہ، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، وہ سوچے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔